अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, उनकी बचपन किस तरह गुजरी और उनके बर्थ के बाद और नबूवत मिलने से पहले जो 40 साल का अरसा है, इस दौरान कौन कौन से इंडिस्पेंसिबल इवेंट्स हुए थे, उसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज बात करते हैं कि उनको नबूवत कब मिली और किस तरह मिली, और इससे रिलेटेड वही से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। कुछ वेस्टर्न लोग हैं जिनका एक क्रिटिसिज्म करते हैं, वहीं पर उसको हम एड्रेस करेंगे। देखिए, दुनिया में जितने भी पैगंबर आए हैं, हदीस के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर आए हैं, और इन 1,24,000 पैगंबरों में से जो किताबें दी गई थी सो वो 335 ऐसे पैगंबर थे कि उनको किताबें दी गई थी अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ, हम समझते हैं कि किताबें सिर्फ 4 थे, लेकिन ये 4 तो कुरान शरीफ में मेंशन है, तौरात, ज़बूर, इंजील। लेकिन कुछ स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो हाईली जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं दुनिया में, सो अगर आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे सो सब इस पर मुत्तफ़िक है कि ज़्यादातर तकरीबन जो फ़िगर थी वो 335 पैगंबर थे कि उनको किताबें दी गई थी। अब उनकी डिटेल हमारे पास नहीं है। अल्लाह ताला जब उनका पैगाम हम तक पहुंचता था, किसी भी कौम तक अगर उनका पैगाम पहुंचता था, सो वो उन लोगों में से एक बंदे को चूज़ करते थे जिसे वो अपना एक मैसेंजर बनाते थे। वो हमारी तरह एक बंदा होता था। ये मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब वो एक ह्यूमन नहीं था, और मतलब हम कभी कभी हम सुपर फ्लॉज भी करते हैं किसी पैगंबर को, लेकिन वो हमारी तरह एक बंदा था, पैदा होता था हमारी तरह, वो खाता था हमारी तरह, वो पीता था। हाँ, लेकिन उनका जो दर्जा था वो वाकई बेशक वो काफ़ी एक बहुत बड़ा रुतबा होता था उसका, क्योंकि अगर अल्लाह ताला उनकी सिलेक्शन करते थे एज़ अ प्रॉफिट, एज़ अ मैसेंजर, सो वाकई वो कोई आम सा बंदा नहीं होता था। सो 1,24,000 पैगंबर आए हैं, जिसकी शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होती है और इख्तिताम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होती है, क्योंकि वो आखिरी नबी थे। अल्लाह ताला जब अपना पैगाम हम तक पहुंचाते थे या किसी भी कौम तक पहुंचाते थे, सो उनका अपना एक तरीका होता था जिसे हम कहते हैं वही रिवॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं। ये रिवॉल्यूशन जब वो हम मतलब अल्लाह ताला की साइड से किसी भी कौम की तरफ अगर वो अपना पैगाम भेजते थे मैसेंजर के थ्रू, सो उसके बहुत सारे तरीके होते थे। एक तरीका तो ये होता था कि अल्लाह ताला उस मैसेंजर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता था। मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि अल्लाह ताला डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेशन करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता था। इट मीन्स कि अल्लाह ताला उनसे डायरेक्टली कलाम करते थे। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी करते थे। इसके अलावा मैसेंजर या अल्लाह के दरमियान एक मीडिएटर होता था, जो कि एक फ़रिश्ता है, एंजल है, जिसे हम हज़रत जिब्राहील कहते हैं। ये एक फ़रिश्ता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अल्लाह ताला के जो वही है वो उनके मैसेंजर्स तक पहुंचाए। और ये वो सिर्फ़ कुरान शरीफ में मेंशन नहीं है, बाकी जो रिवील्ड बुक है, डिवाइन्स बुक है, उनमें भी उनका ज़िक्र है। सो इट मीन्स कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अल्लाह ताला का पैगाम वही पैगंबर तक पहुंचाए। और तो एक ये तरीका होता था। दूसरा तरीका ये होता था कि जो फ़रिश्ता होता था, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम, या तो वो अपनी शक्ल में नाज़िल होता था, अपीयर होता था बिफोर एनी प्रॉफिट टू कन्वे मैसेज ऑफ गॉड, या तो वो अपनी हालत में जो उनकी अपनी जो एक स्टेट थी उसमें वो अपीयर होता था। सेकेंडली, या वो किसी ह्यूमन की शक्ल में अपीयर होता था। और इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ ऐसे वो है जिसके थ्रू वो वही अल्लाह ताला की वही पैगंबर तक पहुंचाते थे। तो ये डिफरेंट किस्म के तरीके थे जिसके थ्रू अल्लाह ताला का पैगाम हज़रत सल्लम तक पहुंचता था। अब जब पहली वही की हम बात करते हैं, पहली वही हज़रत सल्लम जब 40 साल के हुए, और ये एक कहा भी जाता है कि जितने भी पैगंबर गुज़रे हैं दुनिया में, सो अल्लाह ताला ने जब उनको नबूवत अता की, सो सबकी उम्र उस टाइम 40 साल थी।
سو اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو 40 سال عمر ہوتی ہے ہماری زندگی کی، یہ ایک پیک ٹائم ہوتی ہے ہماری میچورٹی کی، کہ ہم بالکل کمپلیٹلی میچور ہوتے ہیں 40 سال کی عمر میں، ہر طرح کا ہمارے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے. سو یہ ایک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو بھی پیغمبر 40 ایج تک پہنچتا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نبوت عطا کی. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے، سو نبوت ملنے سے پہلے وہ مکہ سے دور ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا النور، اور النور پہاڑ میں ایک کیف تھا جسے ہم غار حرا کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر ضرور وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ مکہ کے سامنے وہ پہاڑی لوکیٹڈ ہے اور اس کے اندر وہ غار ہے. تو وہ نبوت ملنے سے پہلے وہاں پر یوزولی یا فریکوینٹلی وہاں پر جاتے تھے، اور وہاں پر وہ ایک سیکلوڈڈ ایک پیریڈ میں ٹائم گزارتے تھے لوگوں سے، کیونکہ اب تو خیر وہاں پر آبادی بھی ہے، لیکن اگر آپ وہاں پر جائیں گے، اس ٹائم وہاں پر کوئی آبادی وغیرہ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. اور وہ مکہ سے دور جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں، جو ٹرائبز رہتے تھے، قریش رہتے تھے، تو اس سے کافی دور ایک پہاڑی تھی، اور وہاں پر نہ کوئی انسان رہتا تھا، نہ کوئی اس کے قریب کوئی گھر تھا. سو کمپلیٹلی ایک پیسفل ایک انوائرمنٹ تھا، کمپلیٹلی پیسفل ایک ماحول تھا، اور وہاں پر وہ میڈیٹیشن قسم کی چیزیں وہ وہاں پر کرتا تھا. مین کہ انہیں ریئلائزیشن ہو رہا تھا کہ مطلب کچھ ہو رہا ہے. یہ تقریباً روایات کے مطابق بہت سارے اس پر ڈیبیٹ ہے، لیکن جو تھورلی انویسٹیگیشن ہے، تھورلی ایگزامینیشن ہے، اس کے مطابق یہ پیر کا دن تھا ماڈرن کیلنڈر کے مطابق. اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق اگر بات کی جائے تو یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور یہ 21 رمضان المبارک تھا، اور یہ رات کا ٹائم تھا، دن کا ٹائم نہیں تھا. اٹ مینس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ دن بھی گزارتے تھے، رات بھی گزارتے تھے. تو یہ رات کا ٹائم تھا، 21 رمضان المبارک تھا، پیر کا دن تھا. اور اگر ماڈرن کیلنڈر کے مہینے کی بات کی جائے تو یہ 10 اگست کا دن تھا، اگست کا مہینہ تھا اور 10 اگست تھا، اور 610 ایئر تھا. 610 میں یہ وحی نازل ہوتی ہے، مینس کہ 571 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور 610 میں ان پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے غار حرا میں. سو اٹ مینس کہ ان کی جو ایج تھی وہ 40 تھی. وحی کا نزول اس طرح ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ٹائم جو میں نے مینشن کیا ہے، اور وہ انہیں فرماتے ہیں کہ اقرا قرآن شریف میں جو آخری پارہ ہے اما، ان میں ایک سورہ ہے سورہ علق، اور سورہ علق کے پہلے جو 5 آیات تھے they were the first verses of قرآن شریف. قرآن شریف کے پہلے جو آیات تھے وہ یہ 5 آیات تھے، لیکن پہلا جو ورڈ تھا وہ تھا اقرا، پڑھو. اب اس سے ایک اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایجوکیشن کو ایک بہت بڑی پریورٹی دے رہے ہیں کہ پڑھو. اٹ مینس کہ ایجوکیشن کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، سو باقی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہو سکتے، دے آر ناٹ پاسبل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایجوکیٹڈ نہیں تھے اس ٹائم، لہٰذا ان کے لیے ایجوکیشن دینا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، یہ پہلا ایک مشن تھا اللہ تعالیٰ کا. جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اقرا پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئی کانٹ، میں نہیں پڑھ سکتا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ٹائٹلی سکویز کیا، پکڑا اور زور دیا، اور پھر ان کو چھوڑا اور کہا کہ پڑھو. اگین اس نے کہا کہ آئی کانٹ، میں نہیں پڑھ سکتا. دوسری بار انہوں نے ان کو ٹائٹلی پکڑا، اور کہا جاتا ہے روایات کے مطابق کہ جبرائیل علیہ السلام نے اتنا زور دیا، اتنا سکویز کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تک چکا ہوں، مجھے چھوڑ دو. جب انہوں نے ان کو چھوڑا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا پڑھو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. اور پھر تیسری بار جب انہوں نے پھر ٹائٹلی ان کو پکڑا اور سکویز کیا اور پھر چھوڑا، پھر انہوں نے جو اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ 5 آیات تھے جو انہوں نے ان کی ریسیٹیشن کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار ان کو ریپیٹ کیا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے.
ان کے چلنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر آتے ہیں سو وہ کافی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے ان کے اندر، پسینہ بھی تھا، اور وہ کافی یعنی ان کی جو حالات تھی وہ کافی خراب تھی، اور وہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی چادر ڈال دو، اور وہ مطلب شیکنگ بھی ہو رہی تھی اس کی باڈی کے اندر۔ خیر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حوصلہ بھی دیتی ہے، ان کو انکریج بھی کرتی ہے، اور جب وہ تھوڑے سے مطلب سیٹ ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو پورا قصہ سناتے ہیں۔ حضرت خدیجہ ان کے ایک کزن تھے جس کا نام تھا ورقہ بن نوفل، ان کے پاس انہیں لے جاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل اس ٹائم چونکہ یہ ایک پری اسلامک ٹائم تھا، سو وہ ایک کرسچن تھا، اور اس ٹائم وہ انجیل کو ہیبریو لینگویج میں لکھ رہا تھا۔ جب یہ سارے واقعات انہوں نے ان کو بتائے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام تو باقی بکس میں بھی مینشن ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میری خواہش ہے، ورقہ بن نوفل کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ اگر یہ اسلام کی پریچنگ سٹارٹ کریں گے، سو اگر میں زندہ ہوں گا سو میں اس پر بلیو کروں گا۔ لیکن پھر کچھ دنوں بعد ورقہ بن نوفل کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور پھر کچھ دن بعد جو وحی ہوتی ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اور دوسری وحی پھر کافی ڈیلے ہو جاتی ہے، یعنی کافی دنوں بعد، کافی عرصے بعد دوسری وحی کی پھر نزول ہوتی ہے۔ اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان بھی ہوئے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو غار حرا میں جو واقعہ ہوا، سو واز اٹ رائٹ اور ناٹ، اور وہ مینٹلی اور کافی مطلب وہ ڈسٹرب ہو گئے تھے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھار وہ یہ سوچتا تھا، اور وہ پہاڑ پر چڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں گا، لیکن پھر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور انہیں روکتے تھے۔ سو جو سیکنڈ وحی تھی ان کی کافی انٹرپشن ہوئی تھی، اور پھر سیکنڈ وحی پھر جو تھی وہ کافی ٹائم بعد ان پر ان کی نزول ہوئی۔ یہ سارا واقعہ تھا فرسٹ ٹائم جب ان پر وحی نزول ہوئی۔ اب اس سے ریلیٹڈ میں ایک کچھ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ جب ہم وحی کی بات کرتے ہیں سو اس پر ایک کتاب بھی ہے، اور کچھ ویسٹرن اس پر کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جو وحی ہے یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیماری تھی جس کو وہ ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ ایپیلیپسی ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جب آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے جو نیرو ہوتا ہے، کیونکہ ہماری پوری باڈی یہاں مائنڈ سے کنٹرول ہوتی ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں میٹیکولیسلی، پراپرلی، کیئرفلی مائنڈ کے تھرو کر رہا ہوں، میں اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں، سو یہ مائنڈ کے تھرو اٹھا رہا ہوں۔ اگر میرا مائنڈ اس کو آرڈر نہیں کرتا سو اٹ مائی ناٹ ہیو بین پاسبل۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیماری تھی، اور اس بیماری کو وہ ایپیلیپسی کا نام دیتے ہیں۔ اب ایپیلیپسی ایسی بیماری ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور اب جب آپ پر ایک اٹیک ہوتا ہے ایپیلیپسی کا، سو آپ کے ہاتھ وغیرہ بالکل ٹیڑھے وغیرہ ہو جاتے ہیں، اور آپ زمین پر گر جاتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے۔ سو اس ٹائم آپ اب نارمل حالت میں ہوتے، آپ نارمل حالت میں نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ریولوشن ہوتی تھی وہ ایک بیماری تھی، اور وہ ایپیلیپسی بیماری تھی۔ اچھا، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب ہم ایپیلیپسی بیماری کی بات کرتے ہیں، اس میں جب ایک بندے پر اٹیک ہوتی ہے تو وہ بندہ کمپلیٹلی ایب نارمل ہوتا ہے، وہ اپنی حالت میں نہیں ہوتا۔ اس ٹائم اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہی ڈزنٹ ریممبر، اس کو کوئی مطلب کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور اس کے بعد مطلب اس کے حالات وغیرہ بھی خراب ہوتے ہیں۔ جب ہم وہی کی بات کرتے ہیں اور ہم جب ان سے ریلیٹڈ روایات دیکھتے ہیں، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہی آتی تھی سو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے سو سردی میں بھی ان پر پسینہ آتا تھا، اور کافی پریشر ہوتا تھا ان کے اوپر، لیکن نہ ان کے ہاتھ وغیرہ ٹیڑھے ہوئے، نہ اس کو کوئی بیماری وغیرہ تھی۔ اور وہی اگر 10 منٹ تھی، 15 منٹ تھی، 1 گھنٹہ تھی، کتنا ٹائم کے لیے بھی وہی اگر چل رہی تھی، جبرائیل ان کو کچھ وہی بتا رہے تھے، اس کے بعد وہ کمپلیٹلی اپنے حالت میں آتے تھے۔
اور وہی کے دوران جو انہیں بتایا جاتا تھا وہ قرآن شریف کے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جسے آج تک کسی نے بھی غلط نہیں قرار دیا ہے. سائنس ان پر ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں. کسی نے اس کو غلط ثابت نہیں کیا آج تک. اگر اس حالت میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایپیلیپسی بیماری ہے اور وہ آؤٹ آف مائنڈ ہوتے تھے, پھر کس طرح ایپیلیپسی بیماری میں ان پر وہی نازل ہوتی تھی, ایسے الفاظ جو کہ آج تک کسی نے غلط بھی ثابت نہیں کیے. کچھ اور روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پر مطلب سفر کے دوران ہوتے تھے اور اس پر اس ٹائم وہی نازل ہوتی تھی, اتنا پریشر ہوتا تھا وہی کا کہ جو اونٹنی ہوتی تھی وہ بیٹھ جاتا تھا, جس اونٹ پر وہ سوار ہوتے تھے وہ بیٹھ جاتا تھا, یعنی وہ برداشت نہیں کر پا سکتا تھا اس وہی کا جو پاور تھا اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. کافی ایک اور روایات ہے کہ جو زین بن ثابت ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں پر انہوں نے سر رکھا تھا, وہ سو رہے تھے, اس دوران ان پر نہیں کی نزول ہوتی ہے, اور وہ اتنا پریشر تھا کہ ایک ٹائم تو میں نے سمجھا کہ جو ان کی جو پاؤں کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ جائے گی. کس طرح وہ ایک مطلب ان کے بچے بھی تھے, ان میں بھی اس قسم کی بیماری نہیں تھی. یہ ایک جنریشن ٹو جنریشن بیماری ہے. ان کے جو ڈیسینڈنٹس ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاطمہ سے, جو جارڈن میں جو لوگ ہیں وہ خود کو ہاشمائٹ سمجھتے ہیں, اس قسم کی بیماری تو ہم نے وہاں پر بھی نہیں دیکھی. وہ تو ایک نارمل سی ایک چیز تھی. آپ کس طرح وہ اس کو جو ہے ایپیلیپسی قرار دیتے ہیں, لیکن یہ ایک ایپیلیپسی بیماری نہیں ہے. دیکھیے ہم بھی کرٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں, ہم بھی ریشنل ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو ریشنل ہونا چاہیے, لیکن اس کو سمجھنا پھر آپ کے مائنڈ سے باہر ہو جاتا ہے, اور جدھر سے آپ کا مائنڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے وہاں سے پھر وہی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ہم وہی کی بات کرتے ہیں اگر آپ مائنڈ پر سوچیں گے اٹ از انبلیویبل فار آل آف اس. ہم یقین نہیں کر سکتے کہ اگر ہم ریشنلی تو یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن آپ کا مائنڈ جو ہے یہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا, لیکن جدھر آپ کا مائنڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے وہاں سے پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اور یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھے اس سے ریلیٹڈ, اینڈ اٹ واز آل اباؤٹ دا فرسٹ ریولیوشن. یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے وہ ان کی شروعات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.